ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए। मौज़ूआत तो कई होते हैं। मेरे इस प्रोग्राम में आप सियासतदानों को भी देखते हैं और सोशियोलॉजिस्ट को भी देखते हैं, माहिर माशियात को भी देखते हैं। लेकिन आज 3 अप्रैल है और कल 4 अप्रैल होगी और इस मुनासिबत से आज मैंने प्रोग्राम तरतीब दिया है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ऊपर। क़ायद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रोग्राम उसी के गिर्द रिवॉल्व करेगा और कोशिश ये होगी कि भुट्टो साहब के मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएँ और वो तमाम अवामिल को समझने की कोशिश की जाए। कुछ उनकी पुरानी जो थोड़ा बहुत आर्काइव्स बाकी रह गए वो भी हम आपको दिखाएं और फिर देखें कि किस तरह से इस बातचीत को हम और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में जमहूरियत की तारीख़ तो मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन इतना जानता हूँ कि 64 साल के अरसे में 1947 में जब पाकिस्तान बना था और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल थे और लियाक़त अली ख़ान प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद क़ायद आज़म की रहलत, फिर लियाक़त अली ख़ान का कत्ल और उसके बाद फिर एक अजीब व गरीब कुछ दौड़ सी लगी रही। कभी कभी तो यूँ हुआ कि सुबह कोई प्राइम मिनिस्टर है और शाम में दूसरा प्राइम मिनिस्टर है। वक्त ये आया कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। अय्यूब खान 1958 में अपना मार्शल लॉ लेके आ गए और वो मार्शल लॉ जो है 10 साल तक चला और उस दौरान में क्या क्या हुआ ये सब तो बहरहाल आप जानते ही हैं। ये सब कहानियाँ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ लेकिन इस दौरान में ये ज़रूर हुआ था कि सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने में एक नौजवान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो ऐवान इक़्तिदार में देखा गया। वकील भुट्टो साहब 1928 में पैदा हुए थे और उसके बाद ज़ाहिर आला तालीम हासिल की UCLA में, बर्कले में और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में। और ये आला तालीम याफ्ता नौजवान बैरिस्टर लॉ जब वापस पाकिस्तान आया तो शुरू में तदरीस का पेशा इख्तियार किया कराची में SM लॉ कॉलेज और वो क्लास रूम आज तक प्रिजर्व है। वहाँ पे एक प्लेक भी लगी हुई है कि जहाँ पे कि भुट्टो साहब लॉ की क्लासेस लेते थे। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा और सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने में यूनाइटेड नेशंस का एक डेलीगेशन जा रहा था। उसमें नौजवान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मौका दिया गया और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत उम्दा तरीके से पेश किया। इक़्तिदार बदला, अय्यूब खान कैबिनेट जब बनी है तो उसमें भी नौजवान ज़ुल्फ़ी भुट्टो शरीक थे और पानी और बिजली का कलमदान था उनके पास। और उसी ज़माने में एक डेलीगेशन अमेरिका गया था और वहाँ जॉन F कैनेडी की हुकूमत थी और ये कहा गया था कि नौजवान सदर जॉन F कैनेडी पाकिस्तान के इस नौजवान वकील ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिल के बेइंतहा खुश हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि इसमें नौजवान में इम्कानात हैं। बल्कि ये तो बड़ा मशहूर वाक़या है कि जॉन F कैनेडी ने ये कहा था कि शायद आप एक दिन पाकिस्तान के सदर बन जाएं। तो भुट्टो साहब ने मजाक में कहा था कि क्या अमेरिका का सदर नहीं बन सकता। तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता, इंतहाई नफीस और आलमी सियासत पे गहरी नज़र, बेइंतहा इंटेलेक्चुअल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो होता ही ये है कि फिर अय्यूब खान की कैबिनेट में शामिल होते हैं और फिर वज़ीर ख़ारजा बनते हैं। इस दौरान में 1965 की जंग होती है। 1965 की जंग के बाद शिमला माहिदा, 1965 की जंग के बाद ताशकंद का माहिदा। ताशकंद के माहिदे में अय्यूब खान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने नौजवान वज़ीर ख़ारजा को भी लेके जाते हैं। इधर पाकिस्तान के उस वक्त जो यंगस्टर्स थे उन्होंने भुट्टो साहब को फॉलो करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो नौजवानों की बातें ज़्यादा किया करते थे। वहाँ पे इख्तलाफात, जो भी जंग बंदी का एक माहिदा था, माहिदा ताशकंद, जिसके थैले से बिल्ली आज तक बरामद नहीं हो सकी, लेकिन वहीं से अय्यूब खान की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की राहें जुदा हो गईं। और उसके बाद यहाँ आके रिज़ाइन करके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर ये सोचा कि अपने सियासी मुस्तक़बिल को किसी ख़ास तरफ गामज़न किया जाए और यूँ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई। भुट्टो साहब का वो एक तूफ़ानी दौरा जो रावलपिंडी से और कराची तक बज़रिया रेल था वो बहुत सारे लोगों को याद होगा। मैं भी उस वक्त टीनेजर था और मुझे ये याद है कि हर स्टेशन पे आवाम का एक जम गफ़ीर जमा हो जाता था नौजवान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक शक्ल देखने को और एक झलक देखने को। और भुट्टो साहब हर जगह पे खुसूसन उन्होंने इंटरेक्शन अपना तलबा के साथ और नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा रखा। अय्यूब खान का दौर ख़त्म होता है, याहिया खान इक़्तिदार पे कब्ज़ा करते हैं
اور پھر یہ کہانی تو ہے سقوط مشرقی پاکستان کی، ایک بڑی دردناک، جس میں بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ حمود الرحمن کمیشن بھی بنا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے اس کو کہتے ہیں کہ عام نہیں کیا، کیونکہ اس میں بہت سارے اہم نام بھی آ رہے تھے، اور اس وقت خدشہ یہ تھا کہ ملک متحمل نہیں ہو پائے گا اس طرح کی کنٹروورسی کا، کیونکہ ہم اپنا آدھا بازو بنگلہ دیش کی صورت میں گنوا بیٹھے تھے، اور یوں یحییٰ حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ الیکشنز کے بعد، الیکشنز میں عجیب و غریب صورتحال بنی تھی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ، جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، اکثریت میں تھی، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی۔ یوں مشرقی ونگ گنوانے کے بعد جو باقی ماندہ پاکستان میں حکومت بنی، تو یحییٰ خان نے حکومت ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی تھی۔ اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز میں اسپیشل کورسپونڈنٹ بنا کے بھی بھیجا گیا تھا، وہ بھی میں آپ کو کلپس دکھاؤں گا، اس کی تقریر کی بڑی نادر کلپس ہیں وہ جو مجھے مل گئی تھیں۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی۔ وہ جو ایک زمانہ تھا بحیثیت ایک چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے، ملک کا اقتدار سنبھالنے کا، پھر صدر پاکستان، اور اس کے بعد پھر آئین سے سن 73 کا بنا، اور اس آئین کی روح سے بھٹو صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر۔ بہت سارے اس زمانے میں کام بھی ہوئے، لیکن ایک جو عوامی پذیرائی تھی خصوصاً نوجوانوں میں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی دور دور تک محسوس کی گئی، اور نوجوانوں میں ایک مقبولیت بھی ہوئی۔ اور خواتین و حضرات، تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی وہ پہلی سیاسی شخصیت ہیں کہ جو سیاست کو امیر لوگوں کے، ایلیٹ طبقے کے ڈرائنگ روم سے نکال کے اور لے آئے گلی کوچوں تک، عوام تک لے کے آ گئے۔ انہوں نے عوامی بیداری کی ایک لہر کو پیدا کیا، اور یقیناً ان کے دور میں مزدور تنظیمیں بھی بڑی فعال ہوئیں، ان کے دور میں صحافی تنظیمیں بھی، ٹریڈ یونینزم پہ بہت توجہ دی گئی، اور بہت سارے اور دوسرے بھی کام وغیرہ کیے گئے۔ بھٹو صاحب کی ایک سحر انگیز شخصیت ہے۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ آپ تصویر ان کی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کا خاندان اب صرف ایک اس کی رکن صنم بھٹو بچی ہیں۔ یہ ایک سوات میں بھٹو صاحب کی فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت سی تصویر ہے، جس میں کہ نظر آ رہا ہے شاہ نواز بھٹو بھی ہیں، مرتضیٰ بھٹو بھی ہیں۔ اور یہ تصویر دیکھیے، تاریخی شالامار گارڈن کی ہے۔ اسلامک سمٹ جو بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اسلامی سربراہی کانفرنس، اس میں شیخ مجیب الرحمان، یاسر عرفات، بھٹو صاحب، معمر قذافی، یہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ اسی اسلامک سمٹ کے دوران میں جمعہ آ گیا تھا، تو نماز جمعہ کی بادشاہی مسجد لاہور کی یہ تصویر ہے۔ شاہ فیصل بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں، معمر قذافی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب جب عرب ممالک کے دورے پہ گئے تھے تو یقیناً عمرے سے بھی فیضیاب ہوئے تھے۔ ایک بڑی نادر تصویر ہے جو ہمیں ان کی ملی ہے حالت احرام میں، اور ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھا دیں۔ اور یہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اسلامک سمٹ میں جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا، اس کے بعد کی تصویر ہے۔ اور پھر یہ معاہدہ شملہ، جب اندرا گاندھی سے ملاقات ہوئی تھی، نوجوان بے نظیر بھٹو برابر میں کھڑی ہوئی ہیں بھٹو صاحب کے۔ یہ اسی شملہ معاہدے کے قبل کی تصویریں ہیں، جبکہ یہ لوگ مل رہے تھے اور نیگوسیشنز ہو رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ ایک ڈیڈ لاک ہے۔ یہ وہ تاریخی تصویر ہے اندرا گاندھی کے ساتھ، جس میں کہا جاتا ہے کہ آفٹر ڈنر واک تھی، اور اس کے بعد اندرا گاندھی نے شملہ معاہدے پہ دستخط کر دیا، جس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی نادر تصویر ہے شملہ ہی کی جو ہمیں ملی ہے، اور یہ کچھ فارمل سے انفارمل سی گفتگو بھی ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جنرل ضیاء الحق کو کمانڈر چیف جب بنایا، تو یہ تصویر اس کی باڈی لینگویج جنرل ضیاء الحق کی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ نے اور ذوالفقار علی بھٹو کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ یہ وہ تصویر ہے جب بھٹو صاحب عدالت سے باہر آ رہے ہیں، جب ان پہ قتل کا الزام لگا تھا، جو بالآخر منتج ہوئے ان کی پھانسی پر۔ اور یہ گڑھی خدا بخش میں ان کا مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا مزار دیکھ سکتے ہیں، جہاں کل 4 اپریل کو لوگ جائیں گے اور اپنے ریسپیکٹس پے کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور سب کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا دردناک سا ایک موڑ تھا۔ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو ہیں جنہوں نے کہ 1962 میں جب ترکی کی حکومت میں جرنیلوں نے وہاں کے عوامی وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو پھانسی دی تھی، تو سب سے پہلے ان کا بیان بھٹو صاحب کا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ترکی کی سیاست میں اب واضح تبدیلی آ جائے گی، اور اب عوامی لوگوں کا یعنی جمہوریت پسندوں کا اور فوج کا یہ جو ایک پاکٹس ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے بن جائیں گے۔ کسے پتا تھا
کہ 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب بھی پھانسی پہ چڑھیں گے، اسی طرح سے جس کو کہ بجا طور پہ دنیا کے تمام جیورسٹ نے، بلکہ بڑے بڑے جیورسٹ نے جوڈیشل مرڈر کا نام دیا تھا کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، اور ظاہر ہے آج کل بھی سپریم کورٹ میں یہ زیر بحث ہے معاملہ کہ یہ کھولا جائے مقدمہ دوبارہ یا نہ کھولا جائے۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے ایک الزام کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی 4 اپریل 1979 کو، اس کے بعد یقیناً پاکستان کی سیاست نے ایک نیا پلٹا کھایا تھا، اور کہتے یہ ہیں کہ جنرل ضیاء الحق آخر وقت تک پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے بھوت سے چھٹکارا نہیں پا سکا تھا، اور پاکستان کی سیاست سالوں تک واضح طور پہ پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو سیگمنٹس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے سیاسی تجزیہ نگاروں نے لکھا بھی ہے۔ بھٹو صاحب ایک عوامی چام رکھتے تھے، عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے تھے، کوئی بڑا ڈیسیجن کرنا ہوتا تھا تو عوام کے ساتھ ضرور رجوع کرتے تھے۔ مجھے ان کی ایک وہ لاہور کی اسپیچ یاد ہے جس کا ایک چھوٹا سا کلپ میرے پاس موجود ہے، جس میں کہ بنگلہ دیش کی تسلیم کرنے کا معاملہ تھا اور کنٹروورشل ہوا تھا، تو انہوں نے اس عوامی جلسے میں عوام سے خطاب کیا تھا، اور یہ دیکھیے کہ وہ کتنے قریب سے، کتنے انٹیمیٹ طریقے سے لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ شام، عراق، لیبنان، موراکو، مراکش، الجیر، سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ سن لو کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں، میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو آپ کو منظور ہے تو نہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے، ٹھیک ہے، پھر جہنم میں جائے، اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ کی بات، بیٹھ جاؤ، سن لو، بیٹھ جاؤ، یہ طریقے نہیں ہے۔ اچھا ہو سکتی ہے، اس سے کون سی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس سے کون سی بڑی؟ اب یہ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی، آپ کی بات مان لی، نہ منظور، جہنم میں جائے۔ یہ تھا بھٹو صاحب کا وہ انداز کہ جس سے وہ براہ راست عوام سے بات کرتے تھے، اور عوام بھی ان کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے سیاست میں عوامی طرز اختیار کیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ڈاؤن ٹراڈن طبقہ جو ہے گراس روٹ لیول تک سیاست یا سیاسی سمجھ بوجھ پیدا ہو، لوگ اپنے حقوق کو سمجھنا شروع کر دیں، اپنے رائٹس کی بات کرنا شروع کر دیں، ان کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ خان کے زمانے میں